الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hope everybody is doing good باذن We'll begin inshallah Surah Baqarah ayat number 106. Yesterday we completed up to ayat 105. Right, so let's begin with ayat number 106. Surah Baqarah ayat number 106. Here in this ayat you will find something different. Excuse me, Dr. Safina. Assalamu alaikum. Just few disclaimer and some announcements. Yeah, go ahead, Dr. Nasreen. What is it? Yeah, everyone who's listening, we have a good news for you actually. Inshallah, very soon hum log inshallah Quranic grammar jo hai uski classes start karenge. It will be of course conducted the way we conduct our other things. So inshallah Dr. Safina will lead it. Uski information hum group mein dalenge, so those who are interested can join that group. And in regards to the during Quran class, if you have any questions, any concerns, you will be given only one chance. And ایک چانس میں ہی آپ نے جو آپ نے بتانا ہے یا ڈسکس کرنا ہے یا آپ کے کنسرن سے وہ آپ ایکسپریس کریں. دوسرا یہ کہ میک اٹ ویری بریف اینڈ گیو ادرز آلسو اے چانس. سو دیز آر فیو تھنگس بیکاز وی ہیو بین گیٹنگ لاٹ آف کمنٹس ادروائز آف لائن آ رہے تھے, تو اس لحاظ سے وی ہیو ٹو اسٹریم لائن دا کلاسز. تھینک یو جی, جزاک اللہ خیر. Okay, Jazakallah khair, Dr. Nasreen. All right, so as I said, آیت نمبر 106 ہم کر رہے ہیں, اور اس آیت میں کچھ تھوڑا سا نیا آپ کو نظر آئے گا, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو قرآن فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں. اٹس اے لٹل بٹ نیو کانسیپٹ, تو پے اٹینشن ٹو اٹ, انشاءاللہ اٹ ول بی کلیئر. یہاں پر ایک ناسخ منسوخ کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں 106. Whenever we abrogate a verse or cause it to be forgotten, we bring a better one or similar to it. Know you not that Allah is able to do all things. تو abrogation کی بات ہو رہی ہے. Abrogating, that is ناسخ, and abrogated is mansukh. So we are speaking about abrogation. Abrogation of what? Abrogation of ayah. Abrogating and ayat. What is abrogating? Abrogating is to remove, نکالنا, نکال دینا, okay, بدل دینا. ایک احکام کو دوسرے احکام سے بدل دینا, ایک آیت کو دوسرے آیت سے بدل دینا. Okay, abrogate. We are speaking about abrogate here. Abrogate means to change. It is to, otherwise abrogate means to leave. You are just leaving behind that and accepting something different. تو یہاں پر abrogate کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کہ بدل دینا, کسی چیز کو چھوڑ کر کچھ نیا, کوئی نئی چیز لینا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتوں کو بدل دیا ہے. کچھ آیتوں کو چینج, جو پہلے آیتیں آئی تھی, نازل ہوئی تھی, اس کے مقابلے میں دوسرے آیتیں نازل کی اور کہا کہ یہ پرانی آیتوں کو چھوڑ دیں. Okay, so we have this in the Quran. Abrogation is there in the Quran. So first understand what is abrogation. Second, understand it is there in the Quran. Third, we will understand why it is there in the Quran. Okay, تو سب سے پہلے abrogation, that is this one. So abrogation, that is abrogating of an ayah, that is ایک آیہ کو ہٹا کر دوسری آیہ لانا. Okay, ایک آیت کو ہٹا دینا, یعنی ایک احکام کو ہٹا دینا اور اس کو دوسرے احکام سے ریپلیس کرنا. That is abrogation. Okay, example, جیسے شراب کی آیت نازل ہوئی تھی اسٹیج وائز میں.
پہلے کہا گیا تھا قرآن کی آیت میں پہلے کہا گیا تھا شراب میں کچھ اچھائیاں ہیں اور کچھ برائی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ started with this. سورہ بقرہ میں آگے چل کے آئیں گی یہ آیتیں کہ کچھ اچھا ہے شراب میں اور کچھ برا ہے شراب میں. There are some benefit and some harm in the alcohol and gambling. اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت آئی کہ نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اوکے نشے کی حالت میں because people used to drink alcohol at that time because alcohol was not prohibited, it was halal, so people were drinking. جیسے ہم جوسز پیتے ہیں ویسے ہی وہ پی رہے تھے. and of course we can say کہ سارے صحابہ پی رہے تھے تو نماز بھی پڑھ رہے تھے. تو نماز کی حالت میں پھر سورہ غلط پڑھ لیا بیکاز نشے کی حالت میں تھے, نماز نشے کی حالت میں پڑھ رہے تھے تو سورہ غلط پڑھ لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ. اس کے بعد پھر the third stage, actually there are 4 stages. تو 4th stage میں یہ آیا شراب حرام ہو گئی ہے, شراب حرام ہے. اوکے تو now those 2 ayats are still there in the Quran. When we do سورہ آگے جائیں گے سورہ بقرہ تو وہ آیت ہم پڑھیں گے کہ شراب میں کچھ اچھائی ہے اور کچھ برائی ہے, اور نماز کے شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو you will see this ayat there. تو کیا ہم کیا لیں اس کا مطلب کہ شراب پی سکتے ہیں ہم خالی نماز کے ٹائم پر نہیں جانا؟ نو, وہ آیت ایبروگیٹ ہو چکی ہے, اس کو نکال دیا گیا ہے. وہ احکام اور آیت موجود ہے لیکن وہ احکام نکال دیا گیا ہے, وہ احکام اب موجود نہیں ہے. تو it has been replaced by another ayat which says کہ شراب حرام ہے. تو یہ جو آیت تھی شراب نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جائے, اس کو ہم منسوخ بولتے ہیں. اور دوسری آیت جو کہتی ہے کہ شراب حرام ہے, ہم اس کو ناسک بولتے ہیں. So this is a concept of nasik and mansukh. Nasik is an abrogator, an ayah which is an abrogating or abrogator, and mansukh is abrogated, a verse which is abrogated, which has been changed. اس کا احکام بدل چکا ہے. اوکے کس نے بدلا اس کا احکام؟ دوسری آیت میں ایبروگیٹر, ناسک. ایبروگیٹر از ناسک. ناسک آیت نے منسوخ آیت کا احکام بدل دیا. It's a little bit difficult, especially for those people who are listening to this for the first time. So it will be a little bit difficult. I'll repeat it again. Pay attention. تو اس آیت میں ہم ناسک منسوخ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایبروگیٹنگ اینڈ ایبروگیٹڈ آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک وہ آیت ہے جو چلی گئی ہے, ایبروگیٹ ہو گئی ہے, اس کو ہم منسوخ بولیں گے. اوکے جو احکام ختم ہو چکا ہے. اور دوسری آیت کس نے اس کا احکام ختم کیا؟ دوسری آیت نے آ کر پہلے والے کا احکام ختم کر دیا, پہلی آیت کا احکام ختم کر دیا. جو دوسری آیت آ رہی ہے اس کو ناسک بولیں گے, اور جو پہلی آیت تھی اس کو منسوخ بولیں گے. تو ناسک آیت آ کر منسوخ آیت کا احکام کو ختم کر دیتی ہے. شراب کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ اس منسوخ. کون سی آیت ناسک ہے؟ پھر شراب حرام ہو چکی ہے. Is it clear? Anybody اگر کسی کو نہ سمجھ آئے please raise your hands. ناسک and منسوخ. Are you getting it? Okay. Yes, نصیفہ کہیے گا. مائک انمیوٹ کیجیے and tell me what you didn't understand. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی باجی پلیز اور ایک بار ایکسپلین کیجیے. Okay, all right. Anybody else? کس کو سمجھ نہیں آیا? Anybody else? Okay. Okay, Jumana, Samina, Sima, Imran. All right. I'll explain again. Pay attention. I Yes, have a Jumana? question. Yes, go ahead, Jumana. یہ آیا کا مطلب کیا ہوا؟ کیوں why there are two آیا اس طرح سے دینے کا کیا مطلب ہے؟ It's just because Okay. maybe people just ایک بار سے نہ بول کے یعنی slowly stop کرنا یا what is it? Yes, okay. Jazakallah khair. I'll tell you. Inshallah, I'll tell you the reason. First, understand what is Nasik Mansukh, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. Okay, Nasifa, what is Nasik in Mansukh? دو آیتیں ہیں. Okay, دو آیتیں ہیں. ایک آیت پہلے آ چکی ہے, ایک آیت بعد میں آ رہی ہے. Okay, پہلے ایک آیت آ چکی ہے, اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ دوسری آیت آ رہی ہے. جو آیت پہلے آ چکی تھی اس کو ہم منسوخ بولتے ہیں. جو آیت بعد میں آ رہی ہے اسی کے متعلق ہم اس کو ناسک بولتے ہیں. یہ ناسک آیت آ کر پہلے کی آیت جو منسوخ آیت تھی اس کا جو احکام تھا اس کو ختم کر دیتی ہے. جیسے فار ایگزامپل نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, یہ اللہ نے احکام بھیجا تھا کہ شراب پی لو لیکن نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, نماز نہ پڑھو. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی, قرآن میں ابھی بھی ہے. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی کہ شراب حرام ہے. تب اس آیت میں پہلی آیت میں کہا تھا کہ شراب کی حالت میں which means شراب حلال ہے, لیکن اب دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شراب حرام ہے. تو یہاں پر پہلی آیت میں شراب حلال تھی, دوسری آیت میں شراب حرام ہو گئی. تو جو دوسری آیت, تو پھر اب ہم اگر یہ آیت پڑھ لیں اور پڑھ کر ہم کہہ دیں دیکھیں اس میں تو شراب حلال ہے لکھا ہوا ہے so we can drink, تو پھر ہم یہ کہیں گے نہیں, یہ دوسری آیت آئی تھی, بعد میں آئی تھی, اور وہ کہتی ہے کہ شراب حرام ہے. تو یہ جو بعد میں آنے والی آیت اس کو ہم ناسک بولیں گے, اور جو پہلے والی احکام جو تھا کہ شراب حلال ہے اس کو ایبروگیٹ, اس کو ہٹا دیتی ہے, وہ احکام کو ہٹا دیتی ہے, اس کو ہم بولیں گے منسوخ. وہ ختم ہو گیا, وہ احکام اب ختم ہو گیا. نصیفہ, do you get this now? Yes, alhamdulillah. Okay. So I hope now Nasik and Mansukh is clear. So we are speaking about two ayahs, two verses جو پہلے آ چکی ہے, احکام آ چکا ہے, وہ احکام کو بدل کر دوسرا احکام آتا ہے. تو بعد میں آنے والی آیت جو پہلے آنے والے احکام کو بدل دیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں منسوخ, اور بعد میں آنے والی آیت ناسک. So this is Nasik and Mansukh. Okay, so now I hope it is clear, Nasik and Mansukh. Okay, Nasik and Mansukh کب ہوتی ہے؟ Nasik and Mansukh صرف اور صرف prohibitions اور commandments یعنی عمل کے چیزوں میں ہوتی ہے. Okay, عمل کے چیزوں میں. یہ نہیں ہوتا کہ شریعہ کی چیزوں میں ناسک اور منسوخ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے کہیں نہیں توحید پر ہی رہنا, استغفر اللہ بعد میں کہیں اوکے ٹھیک ہے شرک بھی کر لو. No, never. شریعہ کی چیزوں میں کبھی بھی ناسک منسوخ نہیں ہوتا. You have to remember this. شریعہ کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں, جیسے 5 وقت کی نماز ہے, پھر بعد میں چینجنگ ٹو 3 فرض ہے. No. عبادت کے معاملے میں there is no change. کوئی ناسک منسوخ نہیں ہوتا. ناسک منسوخ کہاں ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اس میں جہاں پر کمانڈمنٹس, جہاں پر ہمارے احکام کے لیے ہوتے ہیں, ہمارے احکام کا جو چیزیں حلال ہیں اور حرام ہیں ان چیزوں میں ناسک اور منسوخ ہوتا ہے. اوکے, ریممبر دس پوائنٹ. ناسک اور منسوخ ہمیں کیوں معلوم ہونی چاہیے؟ تاکہ اس کی پوری ہسٹری, پوری دیر از اے ہول کورس آن دس, ناسک اینڈ منسوخ کے اوپر پورا ایک کورس ہے. تو یہ کورس ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں قرآن کے سارے آیتیں جو منسوخ ہو چکے ہیں, جو ایبروگیٹ ہو چکے ہیں,
وہ احکام ختم ہو چکے ہیں. اگر ہمارے پاس اس کی نالج نہ ہو تو پھر وہ آیتوں کو ہم استعمال میں لے آئیں گے, ہم اس کے اوپر فالو کریں گے. شراب حرام ہو چکی ہے لیکن اس آیت میں لکھا ہے شراب حلال ہے, تو پھر اب ہم لوگ شراب پینا شروع کر دیں. نو, انڈرسٹینڈ ناسک منسوخ, یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. So this is very important. We have to learn ناسک and منسوخ, کہ ہمارے دین میں کون کون سی آیتیں ناسک اور منسوخ ہوئے ہیں, منسوخ کون سی آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں, اور کون سی آیتوں نے ان کو منسوخ کیا ہے, کون سی آیتیں ناسک ہے جو ان آیتوں کو منسوخ کیا ہے. We have to have a complete knowledge on this. Okay, so انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے I'll inform you کہ کون سی آیت ایبروگیٹ ہو چکی ہے, کون سا احکام ایبروگیٹ ہو چکا ہے. alright, now next point is کچھ آیتیں ایسے ہیں جو منسوخ ہو چکا ہے, اس کے احکام منسوخ ہو چکا ہے لیکن وہ پھر بھی قرآن میں موجود ہے. جیسے اب یہ کہ شراب پینا, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, اس کا احکام جا چکا ہے لیکن وہ قرآن میں موجود ہے, وہ قرآن میں ابھی تک موجود ہے. اور عورتوں اور جو عورتیں زنا کرتی ہیں ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ان کو کمروں کے اندر بند کر کے رکھ دیں, ان کو الگ کمروں کے اندر بند کر کے رکھ دیں. لیکن یہ آیت بھی منسوخ ہو چکی ہے. کس نے منسوخ کیا؟ کون سی ناسک آیت تھی؟ کہ 80 کولڈے لگائے جائیں, جس نے بھی زنا کیا ہے اس کو 80 کولڈے لگائے جائے. سورہ نور آیت نمبر 2 کی آیت واضح کر دیتی ہے. تو یہ پچھلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اس کو منسوخ ہو چکی ہے. تو یہ ابھی موجود, یہ احکام ختم ہو گیا لیکن آیت ابھی بھی قرآن میں موجود ہے. قبلہ, پہلے قبلہ بیت المقدس کے طرف تھا. نماز رسول اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو فیس کر کے پڑھتے تھے. اس کے بعد رخ بدل گیا, کعبے کی طرف فیس کر کے پڑھنے لگے. تو یہ احکام قبلے کی طرف روح کر کے پڑھنا وہ ختم ہو گیا, منسوخ ہو چکا ہے, وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. ہمیں کہا گیا تھا, قرآن میں آیت ہے کہ اپنی وصیت بنا لیں, مرنے سے پہلے اپنی وصیت بنا لیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کہ اپنی وصیت بنا لیں. لیکن اس کے بعد میں سورہ نساء میں آیت نمبر 7 میں سب کے اپنے اپنے حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں. تو آیت نمبر 180 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 جہاں پر کہا گیا کہ ہم اپنے وصیت بنا لیں, وہ منسوخ ہو چکی ہے. کس نے منسوخ کیا؟ آیت نمبر 7 آف سورہ نساء نے, جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے شیئرز, انہیریٹنس, لاس آف انہیریٹنس دے دیا ہے. سو ڈو یو گیٹ دیٹ؟ تو قرآن میں ایسے آیتیں ہیں جو اس کے احکام ختم ہو چکے ہیں لیکن وہ آیتیں موجود ہیں. کچھ آیتیں ایسے بھی ہیں جو احکام موجود ہے لیکن وہ قرآن میں نہیں ملتے آپ کو. جیسے جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, یہ احکام برقرار ہے. رسول اللہ علیہ وسلم چور کے ہاتھ کاٹتے تھے, یہ احکام برقرار ہے لیکن قرآن میں اس کی آیت نہیں ہے, یہ اسے ہٹا دی گئی ہے, یہ آیت کو ہٹا دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ چسکیوں کی کہ 50 چسکیاں, I think it is 50 چسکیاں only, suckles, 50 suckles of milk اگر لے تو وہ فاسٹر چائلڈ بن جاتا ہے. جیسے ریلیٹڈ تھرو سکلنگ ریلیشنز فارم ہوتے ہیں. تو وہ آیت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا said that was an ayat in the Quran we used to recite, لیکن اس کے بعد وہ آیت چلی گئی. Okay, وہ آیت چلی گئی. Sorry, it's not 50. I think it is two chuski. Sorry, Dr. Safina, it was 10 and then it came to 5 actually. Yes, it came to 5. I know it was reduced, but the ayah which was in the Quran, I think it was reduced to 5 or 2. Then again, Times actually, times. I'm talking about the times. Yani 10 times, it was 10 times and then it came down to 5 times. Okay,
All right. So it was 10 times, came down to 5 times, and that was there in the Quran. It was mentioned there in the Quran. It was an ayah present there in the Quran. Okay, you have to suckle so many times. Balkar, it was there in the Quran. Aisha radiallahu anha said, this was mentioned, this was there in the Quran. We used to recite. हम पढ़ते थे ये आयत को, हम पढ़ते थे, लेकिन वो मंसूख हो चुके, I mean वो कुरान से हट चुकी है, कुरान से उसको निकाल दिया गया है, एब्रोगेट कर दिया गया है, वो कुरान को हटा दिया गया है, कुरान से हटा दिया गया, लेकिन उसका अहकाम मौजूद है. Okay, I know this is a little bit difficult for you all. Try to remember as far as possible. तो नासिक मंसूख में कुछ आयतें ऐसे हैं जो कुरान में मौजूद है, उसके अहकाम जा चुके हैं, और कुछ आयतें ऐसे हैं जो कुरान से जा चुकी हैं लेकिन उसके अहकाम मौजूद हैं. Okay, now why what is the reason for नासिक and मंसूख? क्यों, किस वजह से? अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सारी नॉलेज जानते थे, सब कुछ जानते थे, तो फिर क्यों, why did he give certain ayats and then changed? Why is it that? There are many reasons for that. सबसे पहले ये, हमारी जब आदत चेंज करनी हो, जब हमारी आदत बदलनी हो, तो हम आहिस्ता आहिस्ता आदत बदल सकते हैं. एक ही साथ हम आदत अपनी नहीं बदल सकते. जैसा शराब के मामले में, जो इंसान शराब पीता है, नशा करता है, वो एक ही दम नशा को नहीं छोड़ सकता. तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको स्लोली प्रिपेयर किया कि शराब खराब है. उस कहा कि शराब खराब है, तो जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं तो वो देखेंगे कि शराब में कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए पहले ही वो उसको कम कर देंगे. उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नमाज की हालत में ना जाओ, नमाज पढ़ने ना जाओ, शराब की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, तो पीपल विल रिड्यूस मोर. उसके बाद में कहा कि शराब हराम है. तो कोई आदत को छोड़ने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हटाने के लिए ये आयतें नाजिल हुई थी. दैट इज वन यूज. सेकेंड, यहूद कहते थे कि नासिक के नस्ख नहीं हो सकता, एब्रोगेशन नहीं हो सकता, आयतों को नस्ख नहीं कर सकते, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू तआला की नॉलेज, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नॉलेज लामहदूद है, बहुत वसी है, तो फिर why did he implement this, why did he brought this? So it is a trial, it's a trial for them. ये चीज हमें समझनी है. It's अल्लाह की will, it is Allah's will, he has complete knowledge. It is, दूसरी चीज हम ये भी पढ़ते हैं कि सारा सब कुछ अल्लाह की मर्जी से चलता है, everything with his will. तो फिर ये भी अल्लाह की will है, अल्लाह जो चाहे करें. आयत को रखें, आयत को निकालें, इट इज अल्लाह की किताब है, अल्लाह के कलाम है, अल्लाह का इख्तियार है. ये चीज हमें समझनी चाहिए, सिंपल सी चीज. उसके बाद फिर हम डिबेट करें ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. ओके, सो इट इज द विल ऑफ अल्लाह, ही डज व्हाटएवर ही विल्स. दैट्स वन थिंग. तो यहूद नहीं मानते थे, इसीलिए आयत 1036 वाज रिवील्ड कि इनके मानने या ना मानने से क्या होता है. अल्लाह सुब्हानहू तआला की विल है, ही विल डू इट. और इनके किताबों में खुद था, यानी तौरात और इंजील में खुद था. इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचर. हम एक ही दम अपने आप को नहीं छोड़ सकते, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें बदल रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला. सो इट इज देयर. तो इट इज नासिक एंड मंसूख विल बी देयर. और दूसरी चीज, वक्त के हिसाब से मुत्ता मैरिज के भी आयत थी. ओके, दैट वाज एब्रोगेटेड एंड द लॉ वाज आल्सो एब्रोगेटेड. कुरान में पहले अलाउड था मुत्ता मैरिज, टेम्पररी मैरिज, वो मौजूद थी, जो शिया लोग अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, सुन्नी लोग नहीं करते. टेम्पररी मैरिज, चंद दिनों के लिए शादी करते हैं और वो दिन खत्म होते ही उन्हें तलाक देने की भी जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली नलिफाई हो जाता है उनका निकाह. So this was there in the earlier period, it was there. और कुरान की आयत भी थी, but again it was removed. वो आयत भी चली गई और वो अहकाम भी चला गया. ओके, तो वक्त के हिसाब से होता है. तो उस वक्त लोग बाहर जाते थे,
جنگ پڑ جاتے تھے, کافی دن وہاں پر رہتے تھے, مہینوں سالوں رہتے تھے. تو اسی لیے اپنے حاجت مکمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ وہ وہاں پر شادی کر لیں. لیکن اس کے بعد میں ٹورڈز دی اینڈ وہ احکام ہٹا دیا گیا, متع میرج کو, ٹیمپرری میرج کو ہٹا دیا گیا. اٹ بیکیم پروہیبٹڈ, وہ احکام کو مکمل طور پہ پروہیبٹڈ کر دیا گیا. تو وقت کے حساب سے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ یہ کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 109 میں. وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہود اور نصارہ کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, برداشت کرو ان کو, بیکاز وہ لوگ کمزور تھے. مکی آیت تھی, مکے میں جب لوگ تھے وہ کمزور تھے, مسلمان کمزور تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برداشت کرو ان کو. لیکن جب وہ مدینہ چلے گئے اور جب ان کا خود کا اسلام اپنا خود کا ایک اسٹیٹ فارم ہو گیا اور سارے جورسپروڈنس قائم ہو گئے, لاز قائم ہو گئے, ایک اسلامک اسٹیٹ بن چکا, تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان سے جنگ کرو. تو اب یہ آیت کہ ان سے نرمی سے پیش آؤ اور ان کو برداشت کرو, وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے, وہ آیت ختم ہو چکی ہے. تو وقت کے حساب سے بدلنا ہوتا ہے. تو وقت کے حساب سے جو آیتیں آئی تو اس کو کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکال دیا قرآن سے, اور کبھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا. اب یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم مسلمان اس کو آرام سے ڈائجسٹ کر سکتے ہیں اس بات کو, لیکن نان مسلمس اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. سو اٹس اباؤٹ ایمان, اٹ از اباؤٹ آور ایمان. ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ول ہے, واٹ ایور ہی ولز ہی ڈز, اینڈ وی ہیو ٹو اوبے ہز ول, اور ہم خوشی سے ول اوبے کرتے ہیں. whereas نان مسلمس جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, وہ اس کے اوپر کافی پروپیگنڈا کھڑا کرتے ہیں. اٹس اوکے, وی ڈونٹ مائنڈ. یس جمانہ. 65 نمبر ان کے پاس جانا کرتے تو ان کو ان حاضر ہے. جو منسوخ آیا کو چینج کرنا and things, this all happened in the presence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, absolutely. Okay. قرآن نازل ہونے تک, جب نازل ہو گئی لاسٹ بار, جب پوری مکمل قرآن نازل ہو گئی تو یہ ناسخ اور منسوخ کا کام ختم ہو گیا. as long as رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was there, as long as قرآن کی آیت ریویل ہو رہی تھی, تو تب یہ چینجز ہو رہے ہیں. اب جب یہ آیت, جب قرآن پوری نازل ہو چکی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں, there is no ناسخ and منسوخ. ناسخ and منسوخ اللہ کی طرف سے تھا, تو اب کہاں ہے؟ there is no revelations, so there will be no ناسخ and منسوخ now. Okay. Jazakallah khair. And I wanted those names in Arabic, if anybody can mention it, please. ناسخ and منسوخ, those are Arabic names. Yeah, I know, written in Arabic. Noon Sin Qaf, Noon Sin Qaf, ناسخ, میم نون سین واو قاف, منسوخ. Okay. Jazakallah khair. Okay. Root word is noon seen qaf. Root word here is noon seen qaf. Okay. Jazakallah khair. Yeah. All right. So this is about nasikh and mansukh. Why it was done. And we see this not in our religion. خالی اسلام میں نہیں دیکھا جاتا, ہم یہ دوسرے ریلیجنز میں بھی دیکھتے ہیں. آدم علیہ السلام کے ٹائم پر آپ دیکھیں, آدم علیہ السلام کی جب اولاد پیدا ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ آپس ایک بار میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے, دوسری بار میں پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ پہلے بار جو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور دوسری پریگننسی سے جو لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ آپس میں شادی کریں. تھے تو وہ بھائی بہنی, لیکن کیا کہا کہ فرسٹ پریگننسی کی لڑکا سیکنڈ پریگننسی کی لڑکی سے شادی کرے. ہے تو وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد, سگی بھائی بہن, لیکن بیکاز وہ وقت ہیومن پاپولیشن کو آگے کرنا تھا, مین کائنڈ کو آگے بڑھانا تھا, وقت کی نزاکت تھی,
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھائی بہن آپس میں شادی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ لا منسوخ ہو چکا, بھائی بہن آپس میں شادی نہیں کر سکتے. اینڈ دین دیر واز اے لا کہ ایک آدمی 2 بہنوں سے شادی کر سکتا ہے, لیکن پھر وہ بھی لا ختم ہو چکا. ہمارے دین میں وہ لا نہیں ہے کہ ایک آدمی 2 سگی بہنوں سے شادی کرے, نہیں ہے. تو we see this in throughout our different religions, یہ موجود ہے. different prophets کے through we see کہ ناسخ اور منسوخ concept is there. So it is nothing something, یہ نہیں ہے کہ this is something new concept which came only for the Islam. It was there. And why it was there? Because وقت کی نزاکت کے حساب سے, حالات کے حساب سے, اور لوگوں کی نیچر کو بدلنے کے لیے there are many benefits. اس کے لیے this ناسخ and mansukh was there. All right? Any questions on this before I move to the next ayah? Any questions on nasikh and mansukh? Okay. Alhamdulillah. So let's move on. Ayat number 107. Know you not that it is Allah to whom belongs the dominion of the heavens and the earth, and besides Allah you have neither any wali nor any helper. تو یہ یہودوں کے لیے جواب ہے. جو یہود کہتے تھے کہ تمہارے خدا جو اتنا سب کچھ جانتے ہیں, نالج وسیع ہے, اتنی نالج ساری اتنی وسیع نالج ہے, تو پھر کیوں ناسخ اور منسوخ کو رکھا؟ وائی ایبروگیشن رکھا؟ تو پہلے سے ہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا, تو وائی ڈڈ ہی چینج؟ جو لوگ ایمان نہیں لاتے نا, اور جن کو ماننا نہیں ہوتا, تو پھر وہ ایسے ہی حجت بازی کرتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے؟ ساری کائنات اور زمین اور آسمان اللہ کی ملکیت ہے. کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ جب سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے تو وہ چاہے کچھ بھی کرے. اب یہ گھر میرا ہے, میں چاہے چیزیں رکھوں یا پھینکوں, میری مرضی ہے. اس کو کبھی یہاں رکھوں تو کبھی وہاں رکھوں, میری مرضی ہے. Nobody is there to challenge me. Nobody is there to stop me. میری مرضی. یہ ساری کائنات, یہ ساری زمین آسمان, جب یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ نہیں تھا؟ Who are we to question? اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب وہی دے رہے ہیں, یہودیوں کو. کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کی ملکیت ہے یہ ساری زمین اور آسمان اللہ کی ملکیت ہے؟ And besides Allah you have neither any wali nor any helper. ساتھ میں اللہ ان کو اچھی سی تنبیہ بھی کر رہے ہیں, جب تمہیں اس بات کے لیے, اللہ کی نافرمانی کے لیے جب پکڑا جائے گا, دوزخ میں ڈالا جائے گا, تو پھر تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا, تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا, نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا. Alright? So this is the answer for present days non-Muslims and اس ٹائم کے یہود جو سوال کرتے تھے. Okay, next is ayat number 108. Or do you want to ask your messenger, as Musa was asked before, and he who changes faith for disbelief, verily he has gone astray from the right path. اس آیت کو پہلے ہم پہلے والی آیت سے کنیکٹ کریں گے, اس کے بعد پھر ہم آج کی روزمرہ کے لیے کنیکٹ کریں گے. اوپر آیت میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ساری کائنات اللہ کی ہے, اللہ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں, تو تم کون ہوتے ہو سوال پوچھنے والے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا پہلے سے؟ تم کون ہوتے ہیں سوال پوچھنے والے؟ یہود ان گنت سوال کرتے تھے اس کے بارے میں کہ ایبروگیشن کیسے ہو سکتا ہے. They used to point fingers at Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala is asking کہ کیوں سوال پوچھتے ہو؟ Why do you ask unnecessary such questions?
or do you want to ask your messenger. یہود بھی سوری ہپوکریٹس، جو ہپوکریٹس تھے اس زمانے میں، جو یہود مسلمان ہو گئے تھے صرف دکھانے کی خاطر، منافق تھے وہ لوگ، تو منافق بھی سوال پوچھتے تھے. تو یہاں پر ان سے وہی کہا جا رہا، وہ منافق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. اور do you want to ask your messenger questions as Musa was asked before. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ تورات کو مان لو، تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے تورات کو نہیں مانیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے انگنت سوال پوچھے which we have done already. انگنت سوال پوچھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے وہی پوچھ رہے ہیں، یہود سے اور یہ سارے منافق سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم بھی منافق، اسپیشلی ریفرنگ ٹو دی منافق، کہ تم بھی اپنے نبی سے، بیکاز ناؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم از دیئر پروفٹ، ان کے رسول ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، دل سے نہیں مانتے رسول، لیکن دکھانے کے لیے تو مانتے ہیں کہ وہ رسول ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہود کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو اکساتے تھے، جو مسلمان ایمان لا چکے تھے ان کو اکساتے تھے، جاؤ جا کر اپنے نبی سے یہ سوال پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ احکام آیا ہے تو جاؤ پوچھو یہ احکام کیوں آیا ہے. So they used to entice the Muslims to go and ask questions to the Rasul sallallahu alaihi wasallam. اور منافق خود پوچھتے تھے سوال. تو منافق اور مسلمان جب رسول اللہ علیہ وسلم کے سے سوال پوچھتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم اپنے رسول سے سوال پوچھو گے جیسے موسیٰ کے لوگوں نے موسیٰ سے پوچھا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس تورات کو تھام لو، تو وہ کہنے لگے ہم اللہ کو دیکھے بنا نہیں تھامیں گے. اور جب یہاں رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں کو احکام سکھا رہے ہیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ احکام نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ کیا تم ان سے سوال پوچھو گے، لیکن we Muslims were not like یہود. تو پھر سارے مومن سوال پوچھنا بند کر دیے. They never used to ask anything. سوال نہیں پوچھتے تھے. اور اگر ان کو اجازت نہیں تھی بیکاز یہ احکام آ چکا تھا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے وہ بالکل سوال نہیں پوچھتے تھے. جو باہر سے لوگ آتے تھے جن کو یہ آیت کے بارے میں نہیں معلوم تھا تو وہ سوال پوچھتے تھے. اور جیسے ان کو پتہ چلتا کہ کوئی باہر سے آیا اور سوال پوچھ رہا ہے تو وہ سب آ کر بیٹھ جاتے تھے کہ شاید ہمارا سوال یہ پوچھ لیں. It was like that. تو وہ سوال پوچھ لے، تو وہ لوگ سوال پوچھتے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے. یہاں پر کہا گیا کہ unnecessary سوال نہ پوچھیں. It is clearly mentioned کہ سوال excessive سوال نہ پوچھیں. Or do you want to ask your messenger as Musa was asked before? And he who changes faith for disbelief, verily he has gone astray from the right way. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ اتنے زیادہ سوال پوچھ کر لوگ گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں. وہ ایمان کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. جب انسان زیادہ سوال پوچھے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی بات. He gets more confused. تو اب اس کا ایمان کا لیول کم ہو جائے گا اور پھر وہ گمراہی کے راستے پہ پہنچ جائے گا. تو that is what اللہ سبحانہ تعالیٰ سے excessive سوال کرنے سے ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے. Verily he has gone astray from the right path. وہ گمراہی کی راستے پر چلا گیا ہے جو زیادہ سوال پوچھتا ہے. Now I'm sure آپ لوگ پھر ڈر گئے ہوں گے کہ اب ہمیں بھی نہیں سوال پوچھنا چاہیے ورنہ پھر ہم گمراہی کے راستے پر پہنچ جائیں گے. تو ہمیں سوال سوال کون سے پوچھنا ہے اور سوال کون سے نہیں پوچھنا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایسے سوال پوچھیں جس کا جواب سننے کے بعد آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھے. یعنی احکام جو نازل ہو چکے ہیں اس احکام کو اور اچھی طریقے سے فالو کرنے کے لیے، اس کے بارے میں اور بہتر طور پہ جاننے کے لیے سوال پوچھیں. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کا طریقہ بتایا
تو اب وہ وضو کے بارے میں پوچھیں کہ ہم اگر اوپر تک دھو لیں، کیونکہ جتنا وہ وضو کے پارٹس چمکتے ہیں تو ہم تھوڑا اوپر بھی دھو لیں تو اور زیادہ چمک لیں گے. کون سا پانی استعمال کریں، کتنا پانی استعمال کریں، کہاں سے کہاں تک، منیمم کتنے بار ہم وضو کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے 3 بار ہاتھ دھونا ہے تو منیمم کتنے بار ہاتھ دھونے پر وضو ہو جاتا ہے. کبھی پانی کم ہو جاتا ہے تو کیا 1 بار دھونے سے ہو جائے گا؟ تو ایسے سوال ہم کر سکتے ہیں بہتر اس چیز کو بہتر سیکھنے کے لیے. کوئی بھی چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے اور اس کو بہتر سیکھنے کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ آپ کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سوال کرنے کے بعد میرے ڈاؤٹس اور کلیئر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جو ڈاؤٹس آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں وہ ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میرا ایمان بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. تو ایسے سوال ہمیں کرنی چاہیے. اینڈ آئی آلویز گیو یو چانس کہ آپ کر لیں، جتنا سوال کرنا ہے کر لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال نہیں بھی کرنا ہے، ڈونٹ وری، کر لیں. I'll tell you کہ نہیں یہ سوال کسی بھی کام کا نہیں، just leave it. Okay? But understand کہ آپ کے سوال کرنے سے آپ کا ذہن کھلنا چاہیے. دوسرے وہ سوال ہوتے ہیں جو آپ کو سیکھنا نہیں ہوتا، دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں. اوکے، ایسے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ we don't have that in our group. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. But I'm telling you کہ جہاں پر سوال نہیں کرنی چاہیے، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے جہاں پر دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہو، دوسروں کو پرابلمس میں ڈالنے کے لیے ہو. خود کے لیے نہیں ہے، خود کو چیز سمجھنے کے لیے نہیں ہے، دوسروں کو اذیت دینے کے لیے ہے، ان کو نیچے دکھانے کے لیے ہے. ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے. اور ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے جہاں پر شریعہ خود خاموش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں کیا پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں. تو پھر ایسے سوال ہم کیوں پوچھیں؟ جو سوال جن سوال کے جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو وہ سوال ہم نہیں پوچھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھنے میں کیسے ہیں؟ How do I know اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھنے میں کیسے ہیں؟ All I know کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں because he said آنکھیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے because he said ہاتھ ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکل کیسی ہے we don't know because اللہ سبحانہ تعالیٰ did not describe himself. Neither did Rasul saw him. رسول صلی اللہ علیہ وسلم said کہ وہ صرف ایک نور تھے، لائٹ تھے. اب وہ نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا وہ نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. تو ایسے معاملات جہاں پر شریعہ خاموش رہتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم بھی خاموش رہیں. حرف مقطعات کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرف مقطعات تک مجھے کیا معلوم کیا مطلب ہوتا ہے حرف مقطعات کا. صرف اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی اصلیت اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز. حرف مقطعات الف لام میم، کٹے ہوئے حروف، الگ الگ کیے ہوئے حروف، الف لام میم، تا سین، یاسین، حامیم، یہ سارے حروف جو الگ الگ آتے ہیں they are called حروف مقطعات. اس کے معنی کیا؟ I don't know اس کے معنی کیا ہے. None of the scholars knows اس کے معنی کا کیا ہے because رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے. تو جن معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس وہاں پر ہم بھی خاموشی اختیار کریں، سوال نہ کریں. یہ ایکسیسو سوال ہوتے ہیں، یہ ڈینجرس کوسچنس ہے. یہ ایسے ڈینجرس کوسچنس ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جہاں پر شریعت خاموش ہے وہاں پر ہم بھی خاموش رہیں. دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کو ٹیز کرنے کے لیے ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے. اوکے، کہاں پوچھنے چاہیے؟ اپنی علم کو اضافہ کرنے کے لیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اضافہ کرنے کے لیے، اپنی سمجھ کو اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو اضافہ کرنے کے لیے، اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے دل کھول کر آپ سوال کریں. To understand, to get a clear understanding. All right? So, آپ لوگ جو سوال کرتے ہیں go ahead and do it. Because اس سے ممانعت گیت نہیں ہے. یہودوں نے کیا کہا تھا کہ ناسک کیسے ہو سکتا ہے؟
ایبروگیشن کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا آگے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دی گئی. جی جزاک اللہ خیر. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے لیے تھی, ابھی ہمارے لیے نہیں ہے, بیکاز اب حرام اور حلال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو اس نبی صحابیوں کے لیے تھا یہ حدیث کہ وہ زیادہ سے ایکسیسو سوال نہ کریں, کہ جیسا حج کے ٹائم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کیا جا رہا تھا کہ ہر سال, کیا ایک شخص آیا اور کہا کہ کیا حج ہر سال کرنا چاہیے, تو آپ خاموش رہ گئے. پھر اس نے کہا کہ ہر سال کرنا چاہیے, پھر آپ خاموش رہ گئے. اس کے بعد میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں خاموشی اختیار کروں تو تم بھی خاموشی اختیار کرو. ادروائز اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا ہے, تمہارے بار بار پوچھنے پر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا ہے, تو پھر ہر انسان کے لیے ہر سال حج لازم ہو جاتا, جو تم نہیں کر پاتے. جسٹ امیجن کہ ہم کیسے کر پاتے, ہر سال کیسے حج پہ جا سکتے, امپاسبل ہو جاتا. تو یہ حدیث اسی کی ہے, ان صحابیوں کے لیے ہے کہ بار بار نہ پوچھو, ورنہ کوئی چیز اگر تمہارے اوپر پابندی کر گئی تو ہو سکتا ہے وہ چیز تم نہیں کر سکتے. Now it is رسول اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں, شریعہ ختم, یعنی شریعہ محفوظ ہو چکا ہے, شریعہ میں کچھ ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہوگا. So this is what the hadith meant. This hadith was for that time. And آج سوال, as I said, کہ کہاں پر ہمیں سوال کرنی چاہیے اور کہاں پر ہمیں سوال نہیں کرنی چاہیے. Every person should know that. Okay? Any questions? You're free to ask questions, please. Any questions? Okay. That's good. I should take it as people are understanding. Inshallah, you ladies are understanding. Alhamdulillah. So, I'm feeling happy کہ سوال نہیں آ رہا ہے, which means کہ you all are really understanding. So I hope میری خوشی جائز ہے کہ آپ لوگ سب سمجھ آ رہی ہے ہر چیز. Okay, what's the time now? 10 minutes? 9 minutes, okay? یہ آیت کون سی ہے؟ No. I cannot do this ayat because اس میں کافی deep جائے گی. So I'll stop here. یہ آیت better I'll do it tomorrow. اس کا discussion کافی لمبا جائے گا انشاءاللہ. So we'll stop here. Any questions? Any other questions apart from what we did today? We have 10 minutes. We can discuss. اگر کسی کا کوئی اور سوال ہو. So خوشخبری سنائیے. So let me, I think Nasreen نے وہی, okay, she told about the grammar classes. Yes, whoever wants to join the grammar classes, they can give their names to their in charges. Okay. اور دوسری یہ کہ ہم انشاءاللہ باذن اللہ, جیسے آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں, DDOI جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, ڈیلی ڈوز آف اسلام فار دی ینگ گرلس فرام دا ایج گروپ آف 13 to 19, اس کا اورینٹیشن بھی لیا گیا تھا, اور اب وہ کلاسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں, چل رہی ہیں الحمدللہ, and we are getting very good results from that. تو اب ہم آگے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. Nasreen and I are expanding that, and we'll be including all ages from 6 to 19. Yes, Nasreen. So we will be extending to 6 to 19 years.
Alright, and 19 के बाद from 20 years onwards they can join this class, तफसीर की क्लास में. तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो अपने बच्चों को enroll करवा सकता है. Very soon we will be sending the Google forms. This is just to inform you. Yes, Dr. Nasreen. Baba Amir is asking about the timings for the Arabic grammar and the days. Inshallah, we will be posting all the details once the Google form is filled up and we streamline. So inshallah, we will update everything in the group. फिलहाल जो इंटरेस्टेड है वो सिर्फ ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे की आपको मजीद डिटेल्स पहुंचाई जाएगी. तो अभी हम सिर्फ आपको यही बता रहे हैं कि we'll be starting with the Arabic grammar inshallah, and the next project is of this classes for all the children, girls and boys दोनों, girls के लिए भी boys के लिए भी, because काफी लोगों ने मुझसे कहा था कि classes शुरू करें. So we will be beginning the classes. Definitely Dr. Nasreen and I will not be taking for everybody, हर बच्चे को नहीं ले रहे, लेकिन under our supervisions we will be taking. जो भी टीचर्स होंगे वो सिलेबस सारा हमारा ही होगा, and we will be training them to take the classes. Rest assured, it will be conducted under our supervision. Okay. Afsha, I think Afsha Razvi, you had something to convey? Yes, Afsha Razvi. ये वही पूछना था टाइमिंग्स ग्रामर क्लास के ना जो बाजी ने बता दिए. Right. Okay. Jazakallah khair. Okay. Yes, Dr. Nasreen, anything else? Yeah, that is what actually यानी कि it will be because group बड़ा होगा तो definitely it's going to be a team work. लेकिन जो हमारा तरीका कार है जो modus operandi इंशाल्लाह उसी को theme line और वही ideologies को लेकर चलेंगे. Curriculum and structure इंशाल्लाह we will be preparing और एक subject हम लोग definitely लेके involved रहेंगे. तो बस ये है कि आप लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए बिकॉज सुभान अल्लाह हर एज ग्रुप के लिए इसकी डिमांड है तो उसी को हम केटर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जहां तक हो सकेगा आप लोगों का अगर सजेशंस है कोई ओपिनियंस है यू कैन प्राइवेटली मैसेज मी एंड डॉक्टर सफीना एंड इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला इसको जिस तरीके से अभी हमारे पिछले सारे जो काम और प्रोजेक्ट्स हुए अल्लाह ताला इसमें भी अपनी बरकत रहमत और कहते हैं ना कि कामयाबी की तरफ लेकर चलें बिकॉज वी हैव सम राइट इंटेंशंस टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी. तो इंशाल्लाह ताला इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे. सो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड, if there is any opinion, कोई suggestion है आपका, कोई advice है तो please feel free and inshallah just cooperate with us. Slowly we'll be releasing all the announcements and the Google forms. तो just watch out. सब announcements हमारे group में ही आएंगे, Sisters in Islam 1 and 2 and तफसीर के group में. तो inshallah feel free to share and social media पे भी inshallah we will publicize as and when required. Okay, jazakallah khair. And the timings will be different according to the zone. India और पाकिस्तान के हिसाब से उनके timings and days होंगे. The Gulf के region के अपने dates and time होंगे and the West के अपने time होंगे. So आप लोग जो release होगा इंशाल्लाह by tomorrow release हो जाएगा flyer. आप वो अपने लोग अपने जान पहचान अपने रिश्तेदारों के साथ भी share कर सकते हैं. Okay. So, all right, with that, we end, inshallah. See you all tomorrow. So, until then, take care, stay safe. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.